बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे, एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान से उसका ताल्लुक है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर के ज़िला तिरा के आम इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग हुई है। फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इसके अलावा इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म है, ऐसा कहना है ISPR ज़राए का। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में जनूबी वज़ीरिस्तान में मकामी जरगे की तरफ से सहाफ़ी मेराज खालिद वज़ीर के घर को मसमार करने के मामले पर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने मामले का सख्त नोटिस लिया है। निगरान वज़ीर आला का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से रब्ता हुआ है। इस सिलसिले में उनका कहना है कि सहाफ़ी के अहल खाना को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इस सिलसिले में मुतल्लिका डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत की गई है। उनका कहना है कि किसी भी शख्स या गुरोह को किसी का घर मसमार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी मावराए कानून काम करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मेराज खालिद वज़ीर के अहल खाना और घर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला की ऐसी हिदायत है। उनका कहना है कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा और अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो इसको कानून के मुताबिक सज़ा देना इदारों और अदालतों का काम है, अफराद का नहीं। हुकूमती अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मावराए कानून इक़दाम की कोई इजाज़त नहीं होगी, ऐसा कहना है मोहम्मद आज़म खान निगरान वज़ीर आला का। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सफ़ीउल्लाह गुल साहब, जबकि हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे मुश्ताक यूसुफ ज़ई और स्काइप कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे नासिर दावड़। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सफ़ीउल्लाह गुल साहब की तरफ और उनसे पूछेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पे दर पे हो रही हैं। आए दिन हमें किसी न किसी किस्म की कार्रवाई का जो है वो पता चलता है। ISPR ज़राए हमें बता रहे होते हैं और इस हवाले से जो है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी तरफ से तन मन धन लगाकर कौम की हिफाजत कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आए रोज़ की कार्रवाइयाँ जो हैं, क्या वाकई दहशतगर्द अपनी मौजूदगी का भरपूर पता दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर बताइएगा, गुज़श्ता एक साल से अगर हम ये कहें तो इस सिलसिले में तेज़ी आई है, पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है खैबर के ज़िला तिरा के एक आम इलाके में, कुछ हमारे नाज़रीन को इससे भी आगाह कीजिएगा। देखें, एक तो ये होता है कि जनरली हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं वो उन ऑपरेशंस की आ रही होती हैं कि जिसमें कार्रवाई होती है या क्रॉस फायर होता है या उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो शहादत यानी उनको मिलती है या दहशत गर्दों को यानी हलाक किया जाता है, तो हमें जनरली तो वो ऑपरेशंस होते हैं। अगर मैं डाटा की बात करूं तो डाटा यानी अगर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो ओवरऑल वो मिला है ऑन एवरेज यानी मोर देन 1400 अ मंथ, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं ये सिर्फ यानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ जगहों पर यानी ये कर इन अ मंथ यानी 1400 प्लस जो है, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि ये 3 महीनों का जब वो आप कलेक्ट करते हैं या वो करते हैं तो वो उसमें आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो कहीं पर सक्सेस हो रही होती है, कहीं पर नहीं हो रही होती है, कहीं पर वो उनको फॉलो किया जा रहा होता है और वो होता है। और इसी की एक वजह यही होती है कि जब आप यानी दहशतगर्दों के पीछे और जो वेगाबॉन्ड्स है जब आप उनके पीछे जा रहे होते हो तो फिर वो भी रिटेलिएट भी कर रहे होते हैं। जाहिर है कि उनको आप यानी नुकसान पहुंचा रहे हो, बिल्कुल तो नहीं बैठेंगे, तो वो तो फिर बैठेंगे नहीं। तो यही वो वजह भी है। दूसरी यानी वजह आप जिस तरह पहले भी आपके प्रोग्राम में और आपने भी यानी ये बात की कि जो हम लोग एक उसका असर भी है कि जो कि यानी पिछली गवर्नमेंट के उसमें जो टॉक्स के लिए यानी बात हो रही थी, अमन मज़ाकरात की बात हो रही थी, कुछ उसका असर भी यानी आप कह लें। और तीसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो कि एक अब हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जिसे कहते नहीं है कि जगहों से यानी जो एक प्रेशर, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर हो, बॉर्डर को भी यानी बड़ा सीरियसली अब यानी पाकिस्तान उसको ले रहा है। जिस तरह अफगान यानी रेफ्यूजीज की बात हो रही है कि भाई वो उनमें यानी आपके पास एक
فگر ہوگی کہ 11 لاکھ سے زائد آپ کے پاس صرف ان رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز موجود ہیں، اور ان میں یعنی یہی دہشت گرد بھی یعنی شامل ہو جاتے ہیں، ان میں جو ہے یہ باقی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے وہ فائدے بھی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں کو وہ نقصانات بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیسری وجہ تو یعنی اس کی یہ آپ کہہ لیں کہ یعنی ان کے خلاف جو قطع کرامی کے لیے معذرت صفی صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا افغانستان کے جو باشندے یہاں پر ہیں، پناہ گزین جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں 11 لاکھ آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ نان رجسٹرڈ ہیں. اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، پشاور میں بھی ہماری جو پولیس ہے وہ کافی سرگرم ہو گئی ہے، کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے. لیکن انسانی حقوق کے اگر ہم اس سے دیکھیں تو اس میں ہمیں کافی ہارش ریئیکشن نظر آ رہا ہے ریفیوجی لاس کے حوالے سے دیکھتے ہوئے. تو کچھ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کنٹرڈکشن کہاں آ رہی ہے؟ کیا ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور یہ جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے افغانستان کے جو پناہ گزین ہیں جو نان رجسٹرڈ ہیں، جن کو یا تو رجسٹرڈ کیا جائے یا پھر کوئی اور طریقہ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی آر کارڈ کے حامل ہیں، جو اے سی سی کارڈ کے حامل ہیں، ان کے خلاف بھی یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا یہ ڈیفائن کیجیے گا. دیکھیں ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کا ایک ری ایکشن ضرور ہوتا ہے، اور وہ ری ایکشن کی یعنی ایک وجہ یہ کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں جو صحیح آپ کام کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کی انٹینشن تو صحیح ہوتی ہے، لیکن ہاں جو اوپر سے لے کر نیچے تک جب آپ کی یعنی وہ پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ جگہوں پر مس ہینڈل بھی کرتے ہیں چیزوں کو، یا وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پھر وہ جسے کہتے ہیں ان انٹینشنل وہ چیزیں ان سے مس ہینڈل بھی ہوتی ہیں. ایک تو یعنی آپ اس کو اس پیرا میں یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ جسے کہتے نہیں ہے کہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی جو ہے وہ پس جانے والی بات ہوتی ہے کہ ان رجسٹرڈ کی یہ ورلڈ اوور دیکھیں، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، ایران میں بھی اور اسی طرح سیریا کے بھی یعنی جو ہیں جب یعنی ریفیوجیز جو ہیں وہ یورپ کی طرف موو ہوئے، اور اسی طرح ایون یو ایس میں جب ازائلم دے رہے ہوتے ہیں، یو ایس کی اپنی پالیسی آپ اٹھا کر دیکھیں، جو ازائلم سیکر ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں، ان کی پلیسنگ ہوتی ہے کہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں کہ بالکل زیادہ تر جو لوگ یو ایس میں لینڈ کرتے ہیں وہ واشنگٹن اور نیو یارک اس ایریا میں پہلے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ازائلم سیکنگ کے لیے یعنی اپلائی کرتے ہیں. تو ان کی جو پلیسنگ ہوتی ہے وہ بالکل آپ کے ویسٹ یعنی افریقہ کا جو امریکہ کا جو ویسٹ کا بارڈر یعنی ویسٹرن امریکہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کا یوٹا اسٹیٹ بھی ہے، جہاں پر مارمنس کرسچنس کے یعنی سینٹر ہے، تو وہ وہاں پر بھی پلیسنگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا وہ کرے. تو یہ پوری دنیا میں ایک پروسیجر ہے. ایون آپ یورپ میں دیکھیں تو ان کو ایک جگہ پہ پلیس کر دیا جاتا ہے، آزادی نہیں دی جاتی کھلا گھومنے کی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رجسٹرڈ ہیں تو وہ تو ڈیٹا میں آ رہے ہیں نا، اب ان کا پھر آپ ٹریکنگ اگر آپ کا سسٹم، بدقسمتی سے ہم وہ سسٹم نہیں بنا سکے کہ ہم ان لوگوں کو ٹریک کر سکیں. ہم اپنی یعنی جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے سسٹم ابھی تک یعنی وہ ڈیفائن بھی نہیں کیا اور اس کو بنایا بھی نہیں اور ان پلیس بھی نہیں ہے. تو پھر جو ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ تو آپ کے پاس بالکل ہی ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون ہے کون نہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں اس میں ہوتا ہے نو ڈاؤٹ کہ ہوتا ہے، ہیومن رائٹس والے اسی لیے یعنی وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دوسری طرف دیکھیں کہ یہ 2007 اور 8 میں بھی یونائٹڈ نیشن یعنی یو این ایچ سی آر کے انڈر والنٹری ریپیٹریشن کا انہوں نے پروسیس شروع کیا تھا. اب 2007 اور 8 کو آپ دیکھ لیں اور 2023 کو آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ جو پر فیملی $300 ان کو دیا جاتا تھا پر ہیڈ کے حساب سے، وہ دیتے تھے، وہ لیتے تھے سامان اور وہ لیتے تھے، وہ جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ان چیزوں کو چیک کرنا ان لوگوں کو کہ ایک دفعہ اگر کوئی والنٹری ریپیٹریشن ہوئی ہے تو پھر وہ واپس کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جب آپ کے ریفیوجی سٹیٹس کے لیے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اب وہ سٹینڈرڈز افغانستان جو ہے وہ آپ اس میں بہت سے یعنی اس میں سے کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ یعنی وہاں پر ابھی کوئی جنگ نہیں ہے. ہاں جی. اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں تو آپ یعنی اپنی کنٹری میں واپس جائیں یا وہ do you think this is the right time to say them goodbye? میں یہ نہیں کہوں گا کہ گڈ بائی کہنے کا رائٹ ٹائم ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اب یعنی وہ وقت ہے کہ افغان اپنی سوائل میں جو ہے
وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ وہاں پر ہوں, وہاں پر اس میں موجود ہوں, تو وہ بہتر کردار. جہاں تک وہ بات آتی ہے کہ ایجوکیشن یا مختلف سیکٹرز یا وہ ریلیجیس جو سٹانچ ایک ایٹیچیوڈ یا انہوں کا ایک پالیسی ہے طالبان کی, تو ان کو بھی یعنی ایک قسم کا پریشر بلڈ اپ کے لیے بھی اگر یہ لوگ اپنی کنٹری میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق صاحب پروگرام میں خوش آمدید. ہم ڈسکشن کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر خیبر کے ضلع تیرا کے ایک عام علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں, جس میں دہشت گرد کمانڈر جو ہے ان کے سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. ان ساری کارروائیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سم ہاؤ ذمہ دار ٹھہرایا بھی جا رہا ہے کہ یہ بارڈر پار سے ہی ہو رہا ہے, افغانستان کی سے اس کے تانے بانے ملتے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے پر؟ جی بہت شکریہ. آپ کو شاید معلوم ہے کہ یہ تقریباً 2-3 سال ہو گئے کہ یہ خیبر پختونخوا میں اور جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے کافی پیچیدہ ہو جا رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ تو علم میں ہے کہ چونکہ 2014 میں جب ہماری وزیرستان میں ضرب عضب فرینچ لانچ ہوا تو یہ بہت بڑی کارروائی تھی. اس سے پہلے بھی کافی ملٹری آپریشن ہو چکے تھے, تقریباً ہر قبائلی علاقے میں ملٹری آپریشن ہو چکے تھے. ملاکنڈ میں پھر دیر اپر, دیر لور, سواد, شانگلہ, بنیر, لیکن جب بھی ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی ملیٹنٹس کے خلاف تو یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاتے تھے. لیکن یہ جو ضرب عضب آپریشن تھا تو یہ واحد آپریشن تھا کہ اس سے جتنے بھی ملیٹنٹس تھے پاکستان کے اندر, وہ پاکستانی طالبان ہو, ملکی ملیٹنٹس ہو, عرب, چچن, ازبک, سب, تو یہ سب جو ہیں چلے گئے تھے افغانستان میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کافی یہاں پہ حالات اچھے ہو گئے تھے, امن و امان بحال ہو چکا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بڑا پروجیکٹ تھا یہ جو باہر لگایا گیا تھا پاکستان اور افغانستان کے سرحد پہ, تو اس سے بھی کافی مدد لیتی ہے کہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت اس پہ پیسہ بھی خرچ ہوا ہے. لیکن بعد میں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی تھی کہ اس سے دوبارہ ملیٹنٹس کو تقویت کی. اور ایک تو آپ کے ذمہ ہے کہ 2021 میں جو اس وقت کی حکومت تھی تحریک انصاف کی, انہوں نے طالبان سے بات چیت شروع کی تھی. اور اس وقت کے جو پشاور میں کو کمانڈر تھے جنرل فیض حمید, وہ خود بھی اس میں شامل تھے, اور بھی کافی اہم لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی. اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو, بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو. اور اس میں افغان طالبان نے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور کچھ طالبان کے قیدی بھی جو پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے قید میں تھے ان کو بھی رہائی ملی تھی. تو اس سے ایک توقع ہوتی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو بات چیت کے ذریعے, معاہدہ ہو, اور پھر یہ جو لوگ آئیں گے تو ایک پراپر معاہدے کے تحت آئیں گے. تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی. اور اس دوران چونکہ حالات پھر اچھے ہو گئے تھے تو ابھی خود انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہے کہ 6000 سے 8000 تک پاکستانی طالبان افغانستان سے پاکستان میں اس وقت آئے تھے. اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کارروائیاں ہو رہی ہے, تو اس میں زیادہ تر وہی لوگ شامل ہیں. انہوں نے جو پاکستان میں ان کے لوگ روپوش تھے, انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, ان کو منظم کیا. پھر حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر وہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا, اور طالبان نے جو طویل عرصے تک سیز فائر کا اعلان کیا تھا وہ بھی انہوں نے واپس لیا, عملے شروع ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجی بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اور زیادہ تر جو سیکورٹی ادارے ہیں, پیراملٹری فرنٹیئر فور ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, پولیس ہے, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور کافی کیجولٹیز بھی ہے. میرے خیال میں یہ جو چند ماہ ہے گزشتہ شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں, اور پھر افار بکا خیل کا جو علاقہ ہے, جانی خیل کا علاقہ ہے, جی کافی کیجولٹیز ہوئی ہے سیکورٹی فورسز کی. تو اب تو یہ کافی ایک بڑا ایشو ہے سیکورٹی کا پاکستانی سیکورٹی اداروں کے لیے. اب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قبائلی علاقوں تک محدود نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے سٹل علاقے ہیں تو سارے سٹل علاقے ہیں, لیکن یہ جو سواد, بنیر, مردان, نوشہرہ, پشاور کے آس پاس کے علاقوں
اسپیشلی جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے بنو، ڈریس ملہان، ٹانگ اور لکی مروت، یہ کافی منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی آپ علم میں ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہے، خود ان کی بھی کیجولٹیز ہوئی ہے، سیکیورٹی اداروں اور پولیس کی بھی کیجولٹیز ہوئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے اس وقت، کیونکہ یہ جن کی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہے. اور ریسنٹلی جو سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا وہ آپ علم ہے کہ چترال پر طالبان نے حملہ کیا. تقریباً 2000 سے زائد کے لوگ تھے، انہوں نے چترال کے جو مضافاتی علاقے تھے وہاں پہ گئے. حالانکہ کافی دور ہے، نورستان سے 2 دن لگتے ہیں پیدل، بہت مشکل ترین علاقہ ہے. لیکن ان کے پاس چونکہ مین پاور زیادہ ہے، ان کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں، تو یہ بڑی امبیرسمنٹ تھی پاکستان کے لیے کہ یہ ملیٹنٹس اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے. انہوں نے جو سرحدی علاقے ہیں، گاؤں ہیں، اس کو قبضہ کیا. پھر طالبان نے بہت اس کا نوٹس لیا اور افغان طالبان کو انہوں نے بڑا ان کو پروٹیسٹ کیا. اور آپ کے جانتے ہیں کہ جو ہم بارڈر ہیں وہ کافی دنوں کے لیے 9 دن کے لیے بند رہا اور ایک جگہ بھی ہوئی تھی. تو افغان طالبان کو، افغان گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ابھی سے گئی ہے. جو پہلی افغان گورنمنٹ تھی ان کو بھی پتا ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے TTP کا، پاکستانی طالبان کا، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کی چیزوں سے حل نہیں ہوگا. افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ اتنا کر سکتی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں، ان کو ٹائم دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پابندی لگا سکتی ہے، لیکن بات تو تبھی بنے گی جب افغان گورنمنٹ اس سارے معاملے کو سنجیدگی سے لے گی. پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اسکائپ کال پر موجود ہیں ناصر داوڑ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے شکریہ. بتائیے گا خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے خیبر کے علاقے تیرا میں، اور یہ اب کہا جا رہا ہے ISPR ذرائع کی جانب سے کہ علاقے میں پائے جانے والے جو دیگر دہشت گرد عناصر ہیں ان کے حوالے سے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی صفائی، علاقے کی صفائی کی جا رہی ہے. سو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ لوگ تو موجود ہیں اور اسی علاقے میں موجود ہیں. آپ نے صفی اللہ صاحب کی بھی بات سنی ہوگی، آپ نے مشتاق یوسفزئی صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ان سارے معاملات کے، ان سارے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے تانے بانوں کے حوالے سے. آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ شکریہ فاطمہ ناظر صفی رگل صاحب اور مشتاق یوسفزئی صاحب جو دونوں میرے سینئر ہیں، اس کی باتیں سنی میں نے. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان 2 صوبے پاکستان کے دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں. بلوچستان میں بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، اور مسلسل سیکیورٹی فورسز بھی کارروائی کر رہی ہے. اس حوالے سے ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہے. طالبان یا دہشت گرد یا جو مسلح افراد ہیں اس کی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. لیکن میرا جو خیال ہے، جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں بلکہ مزید خراب ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ اس وقت ہمارے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں امارت اسلامی افغانستان یا افغانی طالبان کہہ سکتے ہیں اس کو، جو TTP کے ساتھ کارروائی کر رہی ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. اس سے پہلے یہ آیا کہ پہلے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ صرف امریکن کی جو چھوڑے ہوئے گنز ہے، تھرمل گنز اور جو دیگر اسلحہ ہے وہ آ گئے. اب باقاعدہ افغانستان سے بھی طالبان تشکیل کر کے 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور TTP کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. نہ صرف سیکیورٹی فورسز کے خلاف بلکہ وہاں کے جو قبائلی ہیں ان کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ٹارگٹ کلنگ، جو ان کو اچھے نہیں لگے تو ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس وقت جو حالات ہیں ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے پاکستان کی طرف سے، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے. یا تو ان کے ساتھ مذاکرات، جو مذاکرات کی آڑ میں وہ مضبوط ہو گئے. حالانکہ آپریشن ضرب عضب جو اس وطن عزیز کا سب سے بڑا مہنگا ترین آپریشن تھا، وہ جو چل رہا ہے ابھی تک وہ جاری ہے. سب سے زیادہ خرچات اس پر ہوئے ہیں.
تو اس میں سب سے جو بڑا نقصان ہو گیا تھا مطلق تنظیموں کا وہ یہ تھا کہ ان کے جو نیٹ ورک تھے یا جو ان کا نیٹ ورک تھا وہ ختم ہو گیا تھا, وہ ٹوٹ گیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب وہ دوبارہ فعال ہو گیا ہے. بحالی کے بعد مزید فعال ہونے کی طرف جا رہے ہیں, مزید روز بروز وہ فعال ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, جو میں نے اپلیکیشن کی ہے, لوگوں کے ساتھ جو باتیں کی ہیں, جو تاجر برادری کے ساتھ میں نے باتیں کی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ ابہام و تفہیم کے ساتھ باتیں کر کے یا ان کے خلاف کارروائی کر کے زبردست طریقے سے, کیونکہ جو آپریشن سے نقصانات ہو گئے ہیں خیبر میں, جو شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, اس طرح مومن بجوڑ میں, تو جو آپریشن تھے لوگوں کو ان کے ثمرات اس طرح نہ ملے. اور ناصر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, اب تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو جب راہ راست ہوا, ضرب عضب ہوا, ہمارے لوگ آئی ڈی پیز بن گئے, اب تو ہمارے جو عوام ہے وہ بھی اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جائیں. تو کتنی مشکلات آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت جن لوگوں کی بھی طاقت ہے, جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیسہ ہے, باہر رہ سکتے ہیں, وہ خصوصاً 2 علاقے یا 3 علاقے میں آپ کو بتا دوں, ایک شمالی وزیرستان, ایک جنوبی وزیرستان سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں. لیکن جس کی طاقت نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے, 80% یا 90% لوگ ایسے ہیں وہاں پر جو باہر نہیں جا سکتے ہیں. جو تھوڑے بہت استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, بنوں میں, پشاور میں, ایون میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے مختلف شہروں میں چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں. اگر کوئی گئے بھی ہیں تو اتنے لوگ گئے ہیں کہ وہاں پر غم اور خوشی میں اپنے برادری کے ساتھ شریک ہو جائیں. باقی لوگ نے خاندان یہاں پر رکھے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ اس طرح حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب مجبوراً لوگ خوشی کے ساتھ وزیرستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپریشن ضرب عضب میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں, علاقہ خالی کر دیں, لیکن اب یہ ہے صورتحال آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی طاقت ہے وہ خود بخود وزیرستان چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ باثر لوگ تو جا رہے ہیں, لیکن جو لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ان کا جو مسئلہ ہے وہ مالی مسائل ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آئیں گے صفی صاحب. آپ نے گفتگو سنی ناصر داور صاحب کی, بڑی الارمنگ گفتگو کی. انہوں نے تو کہا کہ جو ان کی باتیں سن کے تو مجھے لگا کہ اللہ بس خیر ہی کرے اس ملک کی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے اب وہ بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان سے جو طالبان ہیں وہ تشکیل کر کے آ رہے ہیں یہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی فورس کے خلاف کھڑے ہونے میں. تو یہ بتائیے گا آپ کو کیا صورتحال لگ رہی ہے, کیا واقعی مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے؟ بالکل. ایک تو یہ دیکھیں کہ ہماری اس بات کو جو پاکستان گورنمنٹ اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز جو مختلف ادوار میں کیا بلکہ ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو وہ باقاعدہ افغان حکومت کو یعنی طالبان اس وقت یعنی وہاں پر ان کو کہ افغان گورنمنٹ کی وہ اس کو پشت پناہی حاصل ہے, تو وہ اس بیس پر کہہ رہے تھے کہ افغانی طالبان اس میں شامل ہیں. تو ان کو باقاعدہ ایک فرمان جاری کرنا پڑا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے جو طالبان جو پاکستان یعنی پاکستانی طالبان کالعدم طریقے طالبان کی ان کی تشکیل, اگر کوئی افغانی گیا تو ہم اس کو سزا یعنی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم یعنی بات کر رہے تھے وہ من سچ تھی, یعنی افغان نہ صرف یہ کہ پاکستانی طالبان بلکہ افغانی طالبان بھی اس میں انوالو ہیں. اور وہی بات ناصر بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی چونکہ اس ریجن میں اسلام آباد یا پشاور یا لاہور کراچی میں بیٹھ کے آپ چیزوں کو جو ہے وہ اس کا جس پرزم سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں یا جو اس علاقے سے جڑے ہوتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, جس لینس سے یا جس اینگل سے وہ دیکھیں گے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. بالکل. اب وہ جو آگ وہاں پر لگی ہوتی ہے وہ وہی یعنی وہ جسے کہتے نہیں محاورہ ہے کہ بھئی آگ جہاں لگی ہوتی ہے وہی جگہ جل رہی ہوتی ہے, باقی تو صرف کہہ سکتے ہیں کہ آگ. بالکل. سچویشن وہاں پر جو ڈے ٹو ڈے افیئرز کی جو ناصر نے بھی یعنی بات کی اور وہ کیا, وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے وہاں پر. سیکیورٹی فورسز اپنی کوششیں کر رہی ہے, کاروائیاں کر رہی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی بہت بڑی فگر ہے کہ اگر ہم 1400 پلس آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. مشتاق یوسف زئی نے آپ کو کہا کہ یہ صرف اب قبائلی علاقوں کا نہیں یعنی مرج ڈسٹرکٹس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سیٹل ایریا میں. تو آپ کو ایک ابھی یعنی آپ کو بتاؤں کہ ڈی خان میں آج دہشت گرد مارا گیا سمیع اللہ کے نام سے, جبکہ کمانڈر کرامت جو ہے وہ اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ جو ہے فرار ہو گیا.
اسی طرح بڑا بیر CTD نے آج یعنی خبر ریلیز کی کہ بڑا بیر کے علاقے سے یہاں سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ انہوں نے داعش کی یعنی سہولت کار 4 سہولت کار انہوں نے اریسٹ کی ہیں اور وہ کی ہیں. تو اب یعنی آفیشلی جو پہلے یعنی داعش کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, مانتے نہیں تھے, ہماری پالیسیز اپنی بھی یعنی غلطیاں ہوتی ہیں, وہ یہ نہیں ہے, وہ ہم یہی ہوتا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر واقعی کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اسے میں ماننا چاہیے, نہ کہ یہ پہلے ہم کہتے تھے کہ داعش نہیں ہے, جبکہ یعنی جرنلسٹ کہتے تھے کہ داعش موجود ہے. اب یعنی باقاعدہ آفیشلی تو یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اور وہ کریں تو آپ کے ٹرائبل ایریا میں, جس طرح مشتاق نے کہا کہ یعنی 2000 کا بہت بڑا فگر ہوتا ہے کہ جب وہ چترال میں گھس آئیں, اور یعنی وہ کہیں سے تو آئے ہیں نا, چاہے وہ اندر سے آئے, چھوٹا فگر نہیں ہے, کوئی اندر سے آئے ہیں یا کہیں سے آئے ہیں, آئے تو ہے نا. بالکل. میسج کس کو دیا انٹرنیشنلی, یعنی آپ کا صرف لوکل نہیں تھا یہ میسج انٹرنیشنلی بھی گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکن یعنی وزٹس اور ان کے بیانات, چائنیز کا ان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا وزٹس اور کیا بیانات. بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ماسکو میں ماسکو فارمیٹ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا. افغانستان, چائنا, تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, یہ سارے ریجنز اور رشیا کا خود, اب اس میں پاکستان مدعو نہیں ہے, حالانکہ یہ افغانستان ریلیٹڈ پلس یعنی یہ ٹریڈ کا ہے. تو پالیسیز کا ایک ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں, دوسرے جو ہم لوگوں نے جن لوگوں کو یعنی کبھی وہ ہم گڈ اور بیڈ کے جو کانسیپٹ میں ہم پھنسے رہے ہیں وہ اس کے نقصانات پھر ہم لوگ اس طریقے سے اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہارڈ لائنر تھے وہ بھی کسی وقت میں, وہاں پر ایک لفظ بڑا عجیب سا یوز ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں, سرنڈر کے لیے ان کو سلنڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرنڈر کیا تو وہ ان کو گڈ طالبان میں ڈال دیا گیا. لیکن کیا آپ ان کے برین واشنگ اس طرح کر سکتے ہیں, یا وہ جس سوچ کے ساتھ یعنی کام کر رہے تھے وہ آپ وہ کر سکتے ہیں؟ وہ جہاں موقع ملا وہ دوبارہ یعنی آ گئے. تو لوگوں میں بھی یعنی یہ جو ہوتے ہیں یہ میلٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپریشن ضرب عرض کا جس طرح ذکر آیا, آپریشن ضرب عرض کے بعد ہم نے باقاعدہ دیکھا کیمپوں میں لوگ آئے, کراچی تک چلے گئے, باہر چلے گئے, دبئی وغیرہ مڈل ایسٹ میں جو جا سکے وہ چلے گئے, لیکن اب وہ ان کی واپسی بھی یعنی ہو رہی ہے. اب وہ کلیئر تو ہو گئے, ایجنسیز نے کلیئر کیا یا ایجنسیز کے ساتھ ملاقات جن لوگوں کی ہوئی اور وہ ہوا ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, چونکہ وہاں پر تو کوئی ڈاکیومنٹڈ کوئی چیز تو نہیں ہے. جب کوئی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو وہاں کے کس بندے کا آپ کس جگہ یعنی کاروائی کر سک رہے ہیں, تو انٹیلیجنس بیسڈ ہی ہوتا. اب وہ لوگ دوبارہ پاپ اپ ہو رہے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی جس ایک پوائنٹ کو ہم لوگ مس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشی بدحالی جو ہوتی ہے وہ ان نوجوانوں کو ترغیب دے رہی ہوتی ہے کہ چونکہ وہاں سے ان کو پیسہ بھی مل رہا ہوتا ہے, خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے اور ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہوتا ہے, تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ لوگ کہ جو وہ معاشی بدحالی کی وجہ سے بھی ایک فیکٹر ہے, ایک اچھا خاصا چنک ہے کہ جو کہ شامل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مشتاق کی طرف چلیں گے. مشتاق صاحب, ابھی جو گفتگو آپ نے سنی ہوگی صفی صاحب کی, انہوں نے اپنا پوائنٹ جس آخری اس پر چھوڑا ہے, انہوں نے کہا کہ ایک اٹریکشن جو ہے وہ پیسہ ہے. معاشی بدحالی کے اس دور میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑی اٹریکشن پیسہ ہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ جب ہم افغانستان کی بڑے ببانگ دہل, اب تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو انٹیلیجنس جو ہے وہ بتا چکی ہے, ہمارے پولیس ادارے بتا چکے ہیں, سیکیورٹی فورسز چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے تانے بانے وہیں سے ملتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بڑا ہی ایک ہمیں لگتا ہے کہ مارجنلائزڈ ایک جگہ ہے جس کو کوئی ملک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, جہاں پر اپنی کوئی جس کو کہتے ہیں اکانومی کی کوئی صورتحال ہی بالکل ہی دگرگوں ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب یہ لاٹ تیار کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ان کی اتنی ہائی پروفائل زندگی نہیں ہوتی اور ان کے روزگار بہت کم ہوتے ہیں. یہ جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں, طالبان ہوتے ہیں, اور ان کی بڑی ٹف لائف ہوتی ہے, تو ان کی اتنی لیوٹ لائف تو نہیں ہوتی, ان کے خرچے اتنے زیادہ نہیں ہوتے, ان کا زیادہ پیسہ لگتا ہے اسلحے پہ اور ایمونیشن پہ. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ زیادہ تر لوگ ابھی جو TTP میں ہیں, باقی تنظیموں میں ہیں, ان کے جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں جنہوں نے اکثر کشمیر میں انڈین فورسز کے خلاف حملوں میں کا حصہ لیا تھا. ان کو بھی ٹریننگ یہاں پہ ملی تھی اور ان کو ہم نے وہاں پہ بھیجا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں وہ پھر سلسلہ ہمیں بند کرنا پڑا. تو پھر جب افغان جنگ شروع ہوئی تو زیادہ تر لوگ افغانستان چلے گئے تھے. ان کے بڑے روابط تھے افغان طالبان کے ساتھ,
تو یہ وہاں پہ تھے. پھر جب وہاں پہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی، افغان طالبان پاکستانی قبائلی علاقوں میں آئے، عرب فائٹرز یہاں پہ آئے، تو پھر اس کی روابط ان سے بنے. تو ابھی تو تقریباً یہ نئی نسل آ گئی ہے اس وقت جو ملیٹنٹ ہے، خواہ پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، کیونکہ جو کہ بڑے بڑے جو پرانے کمانڈر تھے یا تو وہ خود مر گئے ہیں، کچھ لڑائی میں مر گئے ہیں، کچھ ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں. اب تو بالکل جب ہم دیکھتے ہیں تو نئی نسل آ گئی ہے میدان میں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس بات کی بالکل قائل نہیں ہے کہ یہ پاکستانی یا افغانستانی. اس کو تو بس یہی بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور یہ جو پورا حصہ ہے جو مسلمانوں کا ہے، جہاں پر بھی آپ اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے قربانی دیں. اس کے ان لوگوں کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ افغانستان ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے جو مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، جس طرح افغان طالبان سے انہوں نے کافی اور چیزوں میں مہارت حاصل کی ہے پاکستانی طالبان نے، تو یہاں پر بھی اب انہوں نے مختلف شعبے بنائے ہیں. اور یہ جو مالیات کا شعبہ ہے جو ان کے لیے ریسورسز اکٹھا کرتے ہیں، تو مختلف ذرائع ہوتے ہیں. زیادہ تر اب جو ان کے اخراجات ہے وہ تو یا جو پاکستان میں کاروباری طبقہ ہے، مثلا شمالی وزیرستان کے طالبان، شمالی وزیرستان کے جتنے بھی کاروباری طبقے ہیں وہاں پہ جو ان کے پاس پیسہ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دن کے پاس اتنا پیسہ ہے، پاس اتنے وسائل ہے، تو ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اس طرح جو بلوچستان والے بلوچستان والوں سے اکٹھا کرتے ہیں. اس طرح جو سارے قبائلی علاقے ہیں یہ وہاں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. مختلف جو سیاسی رہنما ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو سیاست کرنی پڑتی ہے، اس لیے لوگ تو زیادہ تر رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں. سارے لوگ جو ہیں وہ پشاور کو نہیں چھوڑ سکتے، وزیرستان کو نہیں چھوڑ سکتے، باجوڑ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے وہ کمپرومائز کرتے ہیں. اگر ایک بندے سے 2 کروڑ مانگ رہے ہیں تو پھر وہ بھی بچاؤ کرتے ہیں، جلدی کراتے ہیں. اور جو کہ اپنے لوگ ہوتے ہیں سارے کو جانے والے، تو پھر وہ پیسے کم ہو جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگ انہیں پتہ ہے کہ پیسے دے دیتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، اور نہ ان کو پولیس سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے، کیونکہ ہر بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مشتاق صاحب. یعنی یہ عوام کا ہی پیسہ ہے، یہ یہیں کے لوگوں کا پیسہ ہے جو یہیں کے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ہمارے پروگرام کا جو اگلا موضوع ہے انتہائی میں تو اس کو حساس موضوع کہوں گی کہ ایک صحافی کے گھر کو مسمار کیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں مقامی جرگے کی طرف سے صحافی معراج خالد وزیر کے گھر کو مسمار کیا گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے. صفی اللہ صاحب سے پہلے تو پوچھیں گے کہ مختصراً بتائیے گا سر کہ یہ معاملہ کیا ہوا. دیکھیں، یہ معاملہ اگر ہم بات کریں تو یہ معراج خالد بیسیکلی بڑا ینگ سا لڑکا ہے اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، اور جہاں تک انفارمیشن ملی ہے یا یہ ایون چائنا سے جو ہے وہ ایم فل کر رہا ہے جرنلزم کی، فردر وہ اس میں کر رہا ہے. لیکن اس نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ کی تھی اور اس پوسٹ کا میں آپ کو متن پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے سزا دینا ریاست کا کام ہے، لیکن ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں ریاست کے اندر ریاست ہے. خدا را کسی کا گھر مسمار نہ کرے. گھر مسماری کی وجہ سے سب سے زیادہ بچے اور فیملیز اور فیمیلز متاثر ہوتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ایک وہ پوسٹ تھی کہ جس کے بارے میں خود معراج خالد ٹویٹر پر ایکٹیولی یعنی وہ بھی یعنی بات کر رہا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کچھ جرگوں نے یعنی یہ فیصلہ ذلی خیل قوم کی یعنی جو وزیر قوم کی فردر یعنی جسے کہتے ہیں سب شاخ میں، یعنی وہ انہوں نے اس طرح کے یعنی فیصلے ہوئے ہیں کہ وہ گھروں کو مسمار کیا یا آرڈرز دیے. اب اس کے گھر کے مسمار ہونے کا وہ بات آ رہی تھی کہ مسمار کرنے کا، لیکن اس کو پہلے جرمانہ کیا گیا تھا اس پوسٹ کے اوپر کہ یعنی آپ جرمانہ دیں، اور وہ جرمانے اگر نہیں دیا تو آپ کو ہم گھر مسمار کریں گے. تو پھر اس پہ نوٹس دیا. اب جو بالکل فریش اپڈیٹ ہے اس وقت، وہ خود بھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پہ بھی یعنی وہ شیئر کی اور وہ کیے، وہ یہ ہے کہ اس کے والد یعنی چونکہ یہ خود تو وہاں نہیں ہے، اور قوم نے پھر جب یعنی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لی ہے تو اس کے بعد یعنی یہ کہ قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ یعنی اس فیملی سے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ یعنی کریں گے،
اور وہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایک طرف یعنی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خود اس نے یعنی علاقہ چھوڑنے کو بہتر سمجھا کہ جب میرے سے سوشل بائیکاٹ ہوگا تو وہاں سے لوگ مجھ سے نہیں ملیں گے, ایون شاپ کیپرز میرے ساتھ یعنی ڈیلنگ نہیں کریں گے, ٹریڈ نہیں کریں گے, یا مجھے کوئی چیز لینے نہیں دیں گے, لوگ میرے سے ملاقات نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں یعنی فیصلے میں جو سوشل بائیکاٹ کے فیصلے میں اس سے زیادہ سخت سزا کی بات ہوئی ہے کہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا اس کے اوپر 10 لاکھ جرمانہ دیا جائے گا. تو ایشو بیسکلی وہ گھر کی مسماری یا اس میں, کیونکہ یہ ینگ لڑکا ہے تو اکثر یعنی اس چیز کو وہ چیلنج کرنا اور ایکٹیو ہے اس حوالے سے کہ جو پرانی یعنی جسے ہم ایف سی آر کا کہتے تھے کہ ایف سی آر جب تک وہ موجود تھا اور وہ تھا, تو اس ایف سی آر کے حوالے سے جب تک ہم بات کر رہے ہوتے تھے اور وہ کر رہے ہوتے تھے کہ اب تو ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ختم کیسے ہوا کہ وہی یعنی جرگے اور اسی طرح کے وہ لوگ اور وہی جو پہلے ملک تھے اور قوانین تھے وہ تو اسی طرح انٹیکٹ, یعنی کہ وہ اپنا فیصلے کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ان کو یوز بھی کر رہے ہیں, جو وہاں پر یعنی ڈی سی کہہ لیں یا ڈی پی او کہہ لیں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, ناصر داور صاحب کی طرف چلیں گے. ناصر صاحب, آپ نے یہ معاملہ سنا ہوگا, ابھی بھی آپ صفی صاحب نے اس کے اوپر تذکرہ کیا ہے. صحافیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 1 سال کے دوران فریڈم نیٹ ورک کی ایک رپورٹ اور رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں جو ہے وہ 150ویں اس پر ہے, انڈیکس پہ ہے. اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ 86 جو واقعات 86% واقعات جو تھے وہ گزشتہ سال رپورٹ ہوئے تھے, جبکہ اب یہ 140 ہو چکے ہیں اور 60% سے 64% تک اضافہ ہوا ہے 1 سال کے دوران صحافیوں پر حملوں پر اور ان کو دھمکیاں دیے جانے کا. تو اس ساری صورتحال میں آپ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خصوصاً صحافیوں کو کیا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے فاطمہ نظیر سے یہ انتہائی حساس موضوع ہے جرنلسٹوں کے لیے, صحافیوں کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف یہ کہ جو بھی صحافی ہو قبائلی علاقوں میں یا پختون علاقوں میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو وہاں کے روایات ہے اس کو بھی پاکستان کے آئین نے پروٹیکٹ کیے ہیں. روایات کے خلاف تو کوئی بھی بات نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کہ اس وقت جو جرگے چل رہے ہیں, شمالی وزیرستان میں بھی ایک جرگہ ہے, جنوبی وزیرستان میں بھی ایک جرگہ ہے, دونوں وہ فرسودہ نظامات دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم انتہائی مشکل کے بعد اس سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی اور ایک انضمام ہو گیا اور قبائلی علاقوں میں ان لوگوں کو شکست ہو گیا جو ایف سی آر میں جو ان روایات میں جو فرسودہ روایات ہیں. بعض روایات ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ میں بھی آپ بھی ہر کوئی ایگری کر سکتا ہے, لیکن اکثر جو روایات ہے اس کو ہم فرسودہ کہتے ہیں اور آج بھی ان فرسودہ روایات کو وہ مقامی جو جرگے کی مشران ہے وہ دوبارہ فعال کر رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ اس وقت معراج خالد کا جو مسئلہ ہے وہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے, کیونکہ اس کا خاندان معراج خالد خود بیچارہ وہ چائنا میں پڑھ رہا ہے. انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس جرگے کے خلاف. وہ چائنا میں اس وقت جرنلزم کے ایم فل کی اسٹڈی کر رہا ہے وہاں پر, لیکن یہاں جو ان کا خاندان ہے, ان کی جو مائیں ہیں بوڑھی خواتین ہیں اور اس کے جو والد محترم ہیں, ان کی جو بھائی بہن ہیں وہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہاں پر نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے لیے ایک شرم کی بات ہے بلکہ شرمندگی کی بات یہاں پولیس کے لیے بھی ہے, انتظامیہ کے لیے بھی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ہے, کیونکہ معمولی باتوں پر اگر وہ لوگ اس طرح علاقے سے نکال رہے ہیں جس طرح کے معراج خالد کے خاندان آج جا رہا ہے. ان کو صرف یہ جو یہاں ہمارے میڈیا کے جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایک دباؤ آ گیا, پھر یہاں پر وزیر اعلیٰ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی طرف سے دباؤ آ گیا, تو انتظامیہ اور پولیس نے ان کو پروٹیکٹ کر کے ان کا گھر کا محاصرہ کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ کسی بھی صورت ان کا گھر مسمار ہونے نہیں دیں گے, تو ان کا گھر مسمار نہیں ہوا ہے. البتہ یہ تھا کہ دوبارہ اس جرگے نے فیصلہ کیا کہ اب ہم معراج خالد کے خاندان کے ساتھ سوشل. جی فرمائیے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, آپ ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीरिस्तान में एक सहाफ़ी के घर को मसमार करने के हवाले से। मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान में वो इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 180 ममालिक में जो आज़ादी सहाफ़त के एतबार से पाकिस्तान 150वें नंबर पर है। ऐसे में सेल्फ सेंसरशिप की कितनी अहमियत आप समझते हैं? बिल्कुल, मेरे समय पाकिस्तान में कभी भी स्थापित करना इतना आसान नहीं, तो अब बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। और मैं अक्सर साथियों से कहता हूँ कि क्योंकि 24 साल हो गए इस प्रोफेशन में और मैंने जनरल मुशर्रफ का भी दौर देखा था जो बज़ाहिर एक मिलिट्री डिक्टेटर था, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ दावे से कि जो पिछली गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, वो कम अज कम जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट उनसे अच्छी थी। और जनरल मुशर्रफ में बर्दाश्त था और उस वक्त बहुत ही कठिन हालात से मिलिट्री रिप्रेशन हो रहे थे, लेकिन साथियों पर इतनी पाबंदियां नहीं थी। मैं खुद हम जाते थे मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज में, हम लिखते थे जो आर्टिकुलेटेड डैमेज होती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस से गलती होती थी, तो हम इन चीजों को हाईलाइट करते थे। और मुश्ताक साहब एक पॉइंट पे एक पॉइंट मेरे जी मुश्ताक साहब एक पॉइंट मेरे जहन में आया है, प्लीज इसके ऊपर भी थोड़ा सा इसको भी लिबरेट कीजिएगा। आपने कहा कि आपने डिक्टेटरशिप का दौर देखा, आपने जनरल मुशर्रफ का दौर देखा और आपको लगा कि कदरे आसानी थी उस दौर में। आपको लगता है कि अभी ये जो करंट हम जिस उसमें है सोशल मीडिया का बड़ा ही ज्यादा अमल दखल हो गया है कि आपको ज्यादा वल्नरेबल करने में? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो अब सूरत हाल है तो ये कि पिछली गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की क्या डैमेज किया उन्होंने मीडिया को। और इमरान खान बरमला कहते थे कि गैर जानिबदार जानवर होते हैं, मतलब गैर जानिबदार की चीज नहीं है। हालांकि आपने पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि साथी हमेशा गैर जानिबदार रहते हैं, वो किसी पोलिटिकल पार्टी का किसी इदारे का हिस्सा नहीं होते और वो हक़ाइक़ को लोग सामने जाते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, ये इनकी असल में जिम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी थी, स्पेशली तहरीक इंसाफ, तो ये इन्होंने कुछ साथियों ने इनकी आदतें खराब कर दी थी। कुछ लोग ऐसे थे कि वो पार्टी वर्कर्स बन गए थे, स्पोर्ट्स पर्सन बन गए थे, उसके अपने कारोबार से ज़ाती मकासद थे। तो फिर ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की खुसूसन इमरान खान, तो वो फिर सबसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि सब उसी तरह बन जाए। और जिस तरह उनके फॉलोअर्स हैं, जो पार्टी वर्कर्स है, मीडिया वाली जिस तरह बन जाए, ऐसा नहीं होता है। साथी होते हैं, तो किसी पार्टी का ऐसा नहीं होते। तो अब तो सूरत काफी मुश्किल हो गई है। अब तो या फिर सेंसरशिप की बात की, अब तो सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन में इनको कहता हूँ कि खुद साथी को पता होता है कि मेरा इदारा कितना आजाद होता है, मैं जो खबर लिखता हूँ या मैं जो टीवी के लिए काम करता हूँ वो कितना इंडिपेंडेंट है, वो कितना सच बता सकता है, सच लिख सकता है, पब्लिश कर सकता है, तो हर साथी को पता होता है। ठीक है, यानी आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि सहाफी, मुश्ताक साहब आप भी इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि अब सहाफी जो है वो सेल्फ सेंसरशिप की तरफ आ रहे हैं। सफ़ी साहब आपकी राय लेना चाहेंगे इस हवाले से। हम जैसे कि मेरा उनसे भी यही सवाल था, उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप में भी हमने इतनी ज़्यादा जो है वो सख्ती नहीं देखी थी। आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से वल्नरेबल ज़्यादा हो गया सहाफ़ी? अब पहले तो ये होता था कि जो लिख दिया वो लिख दिया, जो चीज़ एक बार चल गई वो चल गई। सोशल मीडिया पर तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके सामने आ रही है। देखें, वही है जो मुश्ताक साहब जिस तरह जिक्र करने फेजेस हैं मीडिया के, वही होते हैं कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फिर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते थे यानी टीवी और रेडियो को उसमें कैटेगराइज कर देते थे। अब सोशल मीडिया यानी डिजिटल उसका एक डिफरेंट हुआ है। तो इदारों की जहाँ तक बात होती है, हर इदारे में एक पॉलिसी होती है, मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं कि जिसके थ्रू एक खबर जो होती है वो चल रही होती है। बिल्कुल, यानी जहाँ से जनरेट होती है वो जनरेट जहाँ से होती है वो सीधी की सीधा उसी तरीके से ऑन एयर नहीं होती। वो खबर एक प्रोसेस से और एक फिल्टर हो के, जिस तरह मुश्ताक साहब ने बात की कि उस इदारे में यानी काम करने वाले जर्नलिस्ट को पता होता है कि ये खबर मेरा इदारा किस तरह आगे ऑन एयर करेगा या वो उसको प्रिंट करेगा, ट्रीटमेंट क्या होगा खबर, उसकी ट्रीटमेंट का सारा प्रोसेस पता होता था। प्लस अगर कहीं पर कोई गलती हो भी रही है तो वो सब एडिटर इवन न्यूज रूम में जब आती थी, यानी वो रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, वो वाला प्रोसेस के बाद न्यूज रूम में भी अगर आती थी तो न्यूज रूम में भी सब एडिटर है और फिर यानी आपका एडिशन इंचार्ज और देन आपका न्यूज एडिटर एडिटर, तो वो पूरे चैनल एक काम हो रहा था। सोशल मीडिया का इशू ये है कि वो जिसके हाथ में मोबाइल है उसने वहीं पर यानी खबर अगर कोई उसने देखा उसको तो वो न्यूज के तौर पर ट्रीट कर रहा है। बल्कि वही वाली बात है कि हम लोगों की
مکس کر دیے ہم لوگوں نے انفارمیشن اور نیوز کو ہم لوگوں نے مکس کر دیا کہ انفارمیشن کیا ہے اور نیوز کیا ہے. نیوز کیونکہ ایک پروسیسڈ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فوڈ ہوتا ہے ایک پروسیس کے تھرو جا رہی ہوتی ہے. انفارمیشن جو ہے وہ تو انفارمیشن را ہے. سوشل میڈیا نے وہ ڈفرنس ختم کر دیا. اب لوگوں نے مین چینلز کے اوپر وہی والی جس طرح بات ہوئی کہ وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ یا اس کا تو وہ کنٹرولڈ کا لیبل لگا کہ یہ آزاد نہیں ہے یہ فلانا ہے یہ وہ ہے, تو وہ ڈیمیج یعنی سوشل میڈیا کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انبریڈلڈ طریقے سے یعنی ان کنٹرولڈ ہے اور وہ جیسے جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اسی طریقے سے اس کا وہ چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی لگا کہ آپ ایک اخبار کے اگر اخبار وہ پرنٹ ہوتا تھا تو ایون وہ ایڈیٹر کے ساتھ رابطہ جو ہوتا تھا مشکل اس لیے ہوتا تھا کہ وہ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر اور اس پہ ریسپانس پورا لمبا پروسیس, یا پھر آپ ٹی وی چینلز کا ہوتا تھا تو مقامی جگہ. سوشل میڈیا نے یہ بھی یعنی لوگوں کو وہ سہولت پرووائڈ کی. لیکن کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ صحافی اب زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ دیکھیں ولنریبلٹی اگین وہی ہے کہ ایک طرف آپ بھی صحافت کرتے ہیں, اب آپ اپنے آپ کو کتنا ولنریبل اپنی سٹوری کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں. اپنی سٹوری پر وہی ہوتا ہے کہ کس طرح کی کومنٹ اور ری ایکشن آ رہا ہے. وہ ولنریبلٹی کس نے پیدا کی ہے؟ سوشل میڈیا نے پیدا کی ہے. تو وہ آپ اس کو اس کیٹیگریز میں لے کر آ سکتے ہیں. یا یہ ہے کہ اگر آپ نے پروسیس نہیں کیا اس کو پراپر تھاٹ اور پروسیس آپ نے دے تو دیا لیکن اب پالیسی کیا ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, کیونکہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی نتائج کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اب یہ دیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف سینسرشپ اب ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. جس طرح وہ ہوتا ہے کہ اب جسے کہتے نہیں ہے کہ اب وہ اس طریقے کی جرنلزم نہیں ہے کہ جس میں کاز کی بات ہوتی تھی. بالکل کوئی بھی یعنی اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی اسٹیٹ پالیسی آتی ہے, آپ کے آرگنائزیشن کی پالیسی آتی ہے, آرگنائزیشن کے انٹرسٹ آتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ویسی آپ کلچر ریلیجس پریشرز بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناصر داور صاحب کی طرف چلیں گے. ناصر صاحب یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے خاصی مذمت کا جو ہے وہ مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے اور جو بھی ملوث ہوگا اس طرح کے اقدامات میں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. لیکن اگر ہم پاکستان کا گزشتہ 1 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں صحافیوں کے حوالے سے تو 5 صحافیوں کے قتل کو رپورٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 140 صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان پر مختلف مقامات پر حملے کیے گئے ہیں. تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آ کر ہم صرف اگر یہ کہیں کہ ہم مذمت کر رہے ہیں اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے تو یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیے اس وقت انتہائی ایک عجیب صورتحال ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں کہ میں نے امن و امان کی وجہ سے امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وزیرستان چھوڑ دیا. سفیر ابو سے بھی وزیرستان چھوڑ چکے ہیں. اس طرح درجنوں صحافی ہیں جو ٹرائبل ایریا سے ہو کے بندوبستی علاقوں میں رہ رہے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے وہ علاقے چھوڑ چکے ہیں. چونکہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ جنگ ہے, وہاں پر دہشت گردی ہے, ملیٹنسی ہے, غیر ملکی ہے, سیکورٹی فورسز کی آپریشن ہے. لیکن اس وقت جو معراج خالد کا خاندان علاقے سے نکل گیا اور اس کی ہم وہ مذمت کر رہے ہیں, صرف میرے خیال میں یہ مقامی انتظامیہ کے اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. تو ایک مطلب جو ہمارے مشران ہیں جو جنگیں کر رہے ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, وہ اس طرح کارروائی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مذمت کرنے کی بجائے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے بیچارے معراج خالد کی جو خاندان ہے وہ اس وقت وزیرستان چھوڑ کر سڑکوں پر نکل گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس وقت جو سفیر ربی صاحب سوشل میڈیا اور آپ جو بات کر رہے ہیں سیلف سینسرشپ کی وہ تو ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی اہم بات جو ہے جو اس وقت میں بار بار کر رہا ہوں, ہر جگہ پر یہ کر رہا ہوں کہ میڈیا کے لیے خصوصاً جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں سے جو الفاظ کی ہیرا پھیری ہے, ان کا چناؤ ہے, وہ بہت ضروری ہے. ان لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ وقت بھی تھوڑا کم ہے لیکن ساتھ تک میں بتا دوں کہ اس وقت سب سے اہم بات جو میں نے کوشش بھی شروع کی ہے یہاں پشاور میں پریس کلب نے کہ سوشل لوگوں کو سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا میں لانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اس وقت جو سوشل میڈیا ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ نان سوشل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو سوشل لوگ ہیں, جو صحیح جرنلسٹ ہے, اس کو بھی ہم سوشل میڈیا میں لائیں تاکہ ان لوگوں کا راستہ بند کریں جو
सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना। बिल्कुल ठीक है नासिर दावड़ साहब, यानी कि एथिकल रिपोर्टिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है हमें ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मामला हो या फिर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़, दोनों ही सूरतों में रियासती संजीदगी इस वक्त अज़हद ज़रूरी है। नाज़रीन, आज हमें पेशावर स्टूडियो से प्रोग्राम में ज्वाइन किया था सफ़ीउल्लाह गुल साहब ने, जबकि स्काइप और ऑडियो कॉल पर हमारे साथ थे नासिर दावड़ और मुश्ताक यूसुफ़ज़ई। आप सबका प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फातिमा नाज़िश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।